بلاول بھٹو زرداری صاحب. بلاول صاحب 1 منٹ, یہ ڈائس اگر آپ کا بندہ مائک کھولیں. بلاول صاحب کا مائک کھولیں. ڈائس جب آئے گا تو تب کر دیں گے. جی بلاول صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. نہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہے, یہ ریپیئر ہو گیا ہے. یہ انہوں نے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے لگائے تھے. جی جی بلاول صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعز من تشاء و تذل من تشاء. Oh Allah, you honor whom you will and you humble who you will. Janab Speaker, we bow our heads before Almighty Allah. They didn't realize کہ آپ کے پاس کچھ نوٹس وغیرہ کا. ویسے تو نہیں ہوتے لیکن آج. جی جناب اسپیکر, we bow our heads before Almighty Allah, who has blessed Pakistan. Blessed Pakistan with a military victory over India, with a diplomatic victory over India, and with a narrative victory over India. Before I speak on the budget and the responsibilities the Prime Minister entrusted me and my committee post-war on the diplomatic and narrative front, I must turn to our neighborhood, to what's happening in Iran. After decades of pushing the same lie that Iran is days away from developing nuclear weapons, a claim that the Israeli Prime Minister made in 1996, in 2001, in 2003, in 2007, in 2010, in 2012, in 2023, in 2024, آخرکار 2025 میں جناب اسپیکر انہوں نے, اسرائیل نے اور ان کے رجیم نے اس جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے. ہمیں اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں. Iran's sovereignty was violated in violation of international law. Military leadership was targeted not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings, resulting in the loss of not only their lives, but in the loss of lives of the innocent civilians in Iran. Not only were military leadership targeted, but scientists were targeted, Janab Speaker. Journalists and media institutions have been targeted, Janab Speaker. And sabse bharkar, the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. وہ خدا نہ خواستہ اگر اس نیوکلیئر فیسلٹی کو نقصان کے نتیجے میں کوئی لیک ہوتا تو وہ اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں ہوتا. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. تو ہم اس کو سختی سے اس بومنگ کو, اس حملہ کو کا مذمت کرتے ہیں. Yesterday, Janab Speaker, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support. Once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before
the Iraq war in 2003, today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janab Speaker, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना, और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके, since October last year, we've seen a genocidal, apartheid-imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया, और बयानिया के मैदान में हरवा दिया. वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी, और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि जहाँ हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुँचे, वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए. हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस थ्रू स्ट्रेंथ. हम एक जंग जीत चुके थे, उनका 6 जहाज़ गिरा चुके थे, और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है. 3 अहम इश्यूज़ हैं
جس پہ ہم نے آواز اٹھائے. ایک تو کشمیر کا موقف جو ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک اہم موقف رہا ہے. کشمیر کے عوام کی جو امیدیں ہیں, جو ان کا حق ہے, جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق, اس پہ نہ صرف ہم نے بات کیے, مگر اگر آپ پچھلے حکومت کا 2019 میں جب کشمیر کا حملہ ہوا اور ان کا وزیر اعظم یہاں کھڑا تھا, میں ادھر بیٹھا تھا, اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کی ری ایکشن میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہا کہ میں کیا کروں, آپ کیا چاہتے ہو کہ میں بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑ دوں. آپ میں اگر میرا الفاظ آپ کو غلط لگے, آپ وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. ریکارڈنگ ہم سب نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھ کے کہا کہ میں کیا کروں, آپ کیا چاہتے ہو, میں جنگ چھیڑ دوں. لیکن میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا, جب پاکستان پہ حملہ ہوا, بھارت کے طرف سے حملہ ہوا, تو پاکستان ڈرا نہیں, جھکا نہیں, ہم نے جنگ کی, اور وہ جنگ جیت چکے. جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہم کشمیر ہائی وے کو آج کے بعد سری نگر ہائی وے کہہ دیں گے, جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہر فرائیڈے کو بعد نماز جمعہ پاکستان کے اندر ہم سب کھڑے ہو کے, جہاں بھی ہم ہوں گے وہیں کے وہیں کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے, اس حکومت کا جواب یہ تھا کہ ان کچے جہاز گرائیں, ان کو مجبور کیے کہ سیز فائر ہو. اور جو ان خان صاحب کے حکومت کے بعد بھارت زور اور شور سے کہتا تھا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ بن چکا ہے, اب بین الاقوامی آبزرورز ہمارا یہ ٹور میں مان رہے ہیں کہ یہ تو ایک عالمی ایشو, انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. تو سب سے پہلے سکسیس یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کوز کو, جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا, ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے. یہ کشمیریوں کا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو, وہ سب کہتے ہیں کہ میڈیشن ہو, بین الاقوامی ایشو ہے. بھارت بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل تک تو وہ خود نہیں پہنچے ابھی تک. وہ یہ جو ان کا پرانا الفاظ تھے نا, اندرونی مسئلہ, وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں, وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے. مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے, جس پہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر, جس طریقے سے جگہ جگہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, یورپین یونین ہو, ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے, جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم, اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے, ان ابائنس تو ہے نہیں,
Indus Water Treaty even today is binding on India and Pakistan. مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, صرف دھمکی دینا, یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں, ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا. اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہے اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہے, اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے, لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس, ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے, اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر, 2 آپشن. یا بھارت, دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب, جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی, بات کیجیے, کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی. نہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. جی بلاول صاحب, جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. ان کو انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں, میں نہیں بات کرنے دوں. ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی, میں نے کرنے دی. 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی, فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل. جی بلاول صاحب. Anyway, جناب اسپیکر, آئی ایم ہیپی ٹو اگنور them. آپ بھی اگنور کریں, عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا, بھارت پہ. بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے, ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی, ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی. اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو, ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے. تیسرا ایشو جناب اسپیکر, وہ دہشت گردی کا ایشو ہے. اور بھارت نے یہ کوشش کیا کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے اور ان کا حملہ کو جسٹیفائی کرے. اس میدان میں بھی جناب اسپیکر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا, پاکستان جیت چکا. بھارت کا کوشش یہ تھا کہ پاکستان کو باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. پاکستان کا نام پاکستان نہیں, ٹیررسٹان سے پکارا جائے. وہ چاہ یہ رہے تھے کہ چاہے وہ فیٹف ہو, چاہے وہ GSP+ ہو, یہ سارے جو فارمز ہیں ان فورمز میں پاکستان کو نقصان پہنچائیں. اس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو اپنا IMF پیکج نہ دیا جائے, مگر ہر محاذ پہ پاکستان جیتا, بھارت ہارا. پاکستان جیتا تو بھارت ہارا. آپ نے اپنا IMF کے سلسلے میں ایک سیاسی جماعت نے اس ملک میں ماضی میں ہمارا IMF کا پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, وہ ناکام رہے. اس دفعہ بھارت نے کوشش کی, وہ ناکام رہے. جہاں ہم گئے جناب اسپیکر,
وہاں تو پیچھا پیچھا بھارت کے نمائندے آئے. تو جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تھے اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ پاکستان کی آواز اٹھائے اور ہمارا دہشت گردی کے حوالے سے موقف بھی پریزنٹ کیا, بھارت کا بھی پورا کوشش تھا کہ ان کا موقف پریزنٹ کیا جائے اور پاکستان کو یو این میں وہ ثابت کرے کہ ہم دہشت گرد ممالک ہیں. مگر میں سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کا فارن آفس کو, پاکستان کے سفیروں کو, کہ ہمارا وہاں نکلنے کے بعد جیسے ہی پاکستان اور بھارت کا ڈیلیگیشنز نیو یارک سے روانہ ہو گئے تو پیچھے کیا ہوا, یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی کمیٹیز یونائٹڈ نیشنز میں ہیں جو دہشت گردی کو دیکھتے ہیں, جو طالبان کو دیکھتے ہیں, وہاں انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ آپ پاکستان ان کمیٹیز کا سربراہی کرے اور دہشت گردی کا. تو یہاں بھی اقوام متحدہ میں جناب اسپیکر پاکستان جیت چکا ہے, بھارت ہار چکا ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر ہم امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی پہنچے. وہاں اسرائیل لابی کے بعد اگر کوئی بڑا لابی ہے تو وہ انڈین لابی ہے, اور وہ انڈین لابی, اسرائیل لابی اور بھارت کی کمیٹی نے مل کے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بدنام کرے, پاکستان کو نقصان پہنچائے اور بھارت کی بیانیہ کو کہیں نہ کہیں سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, وائٹ ہاؤس سے, کانگریس میں, کہیں تھنک ٹینک سے, کہیں نہ کہیں سے بھارت کا موقف کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے. مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہر محاذ پہ ایک بار پھر بھارت ہارا, پاکستان جیتا. بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم دہشت گردی پھیلاتے ہیں, اور دنیا ان کے ساتھ تھے پاکستان کو اس سے روکنے کے لیے. جیسے جب ہم ادھر تھے اور پھر جیسے ہم نکلے, جو امریکہ کا افواج کا اہم رہنما ہے وہ اپنا کانگریس کا کمیٹی سے خطاب کر رہا تھا, اور اس کمیٹی کا خطاب میں ان کا فوج نے یہ کہا, امریکہ کے فوج نے یہ کہا کہ پاکستان has been a phenomenal partner in combating terrorism. تو یہ بھارت کا بیانیہ ان کا ہاؤس میں, ان کا افواج کی طرف سے, ان کی حکومت کی طرف سے رد کیا گیا. وہاں کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا بھی ملاقاتیں ہوئیں, ان کے بھی ملاقاتیں ہوئیں. اس کے بعد میڈیا کے انٹریکشن میں ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کشمیر کے کوز میں اور بھارت اور پاکستان کا مسئلہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہاں بھی ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ نے کہا کہ جی ہاں, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی بھارت کی ہار ہے, پاکستان کی جیت ہے. جناب اسپیکر, اس سے بھر کر اسی آدمی, اسی شخص پہ جس پہ بھارت میں سب سے زیادہ تنقید ہو رہا تھا, جن کے بارے میں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سننے پہ مجبور کیا گیا, جھوٹے بے بنیاد الزامات, پروپیگنڈا. ہمارا فیلڈ مارشل, آرمی چیف آف سٹاف جنرل آصف منیر صاحب, ان کا نہ صرف دعوت تھا امریکہ میں جناب اسپیکر, مگر ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وائٹ ہاؤس میں لنچ کھلایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ کسی شکست شدہ فوج کو اس قسم کا دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں جناب اسپیکر, یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھا اس شخص کو جو اس فوج کا قیادت کر رہا تھا, جس نے پوری دنیا کی ایکسپیکٹیشنز کے برعکس, بھارت جو سے 7 گنا زیادہ بڑا طاقت ہے, بھارت کے ہتھیار اور مال اور وسائل امریکہ کی طرف سے آتے ہیں, وہ بھارت کو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا امیدیں رکھ بیٹھے تھے. اس کامیابی کا سلسلے میں وہ لنچ, نہ صرف وہ لنچ ہوا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بھی بیانات ہیں اس لنچ کے بعد آپ اس پہ دیکھ لیں, وہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا بیانیہ, بھارت ہار چکے ہیں, پاکستان جیت چکا ہے, پاکستان کا بیانیہ سامنے ہے.
آخر جو دہشت گردی کا ایشو ہے جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اس ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس پورے خطے سے ہم دہشت گردی کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ناممکن ہوگا اگر بھارت اور پاکستان بات بھی نہیں کریں گے آپس میں. اگر دہشت گردی کے سلسلے میں ہمارا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو پاکستان میں اور بھارت میں یہ دہشت گردی کا مسئلہ بڑھتا رہے گا. بھارت کا یہ کوشش ہے کہ دہشت گردی کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اور ہمارا یو کے اور ای یو کے دورے کے حصے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھارت کا یہ بھرپور کوشش تھا کہ فیٹف، جب میں وزیر خارجہ تھا پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ پہنچ چکا تھا اور اس کا ایک ریویو چل رہا. تو بھارت کا پورا کوشش تھا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں، اس جنگ کے نتیجے میں اسی راؤنڈ میں پاکستان کو وائٹ لسٹ سے ایک بار پھر گرے لسٹ کیا جائے. مگر میں ایک بار پھر ہمارا فارن آفس کو، ہمارا وزیر اعظم کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بھارت ناکام رہا، ان کی تمام کوششیں ناکام رہیں اور اس میدان میں بھی پاکستان جیت چکا، بھارت ہار چکا. مگر جناب اسپیکر، ہمیں جہاں تک سیز فائر کی بات ہے اور جہاں ہم آج پہنچے ہیں اس پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، بھارت کے نوجوانوں کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. جو نیو نارمل یا نیو اب نارمل دیٹ مودی از ٹرائنگ ٹو سیٹ فار دا ریجن، کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھارت میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑا جائے گا. اور اگر پاکستان یہ پالیسی اپنا لے کہ ہمارے ہاں جتنے دہشت گردی کے واقعہ ہوتے ہیں وہ تو 10 گنا زیادہ ہے بھارت کے مقابلے میں، آدھا سے زیادہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے یا بھارت کا فائنانسنگ ہوتا ہے. تو اگر پاکستان میں بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے کہ اگر یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو ہم بھی بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کا قسمت اور بھارت نے اپنا ملک کا قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. جناب اسپیکر، یہ مودی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہو. اس سلسلے میں جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بھارت کے عوام کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. مودی کا فائدہ میں جنگ ہے، مودی کے فائدہ میں دہشت گردی ہے، مودی کے فائدہ میں یہ سنتاس معاہدہ اور یہ سارے فیصلے ہو سکتے ہیں. مگر پاکستان کے عوام کا فائدہ اور بھارت کے عوام کا فائدہ صرف اور صرف امن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر، ہم نسل در نسل کشمیر پہ لڑتے آ رہے ہیں، دہشت گردی پہ لڑ رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے نسل در نسل پانی کی جنگ آپس میں لڑیں. یہ ہمارے لیے، میں پاکستان حکومت کو پریز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پالیسی نے ہمارے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے. جب ہم دنیا بھر میں جا کے امن کی بات کرتے ہیں تو کون انکار کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کوشش، وزیر اعظم صاحب کی اس کوشش، اگر آپ اس میں کامیاب ہوئیں تو آپ کے یہ کامیابی تاریخ یاد رکھے گی. اور یہ ممکن ہے، یہ آج بھی ممکن ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، انٹرنیشنل ماحول ایسے بنائیں کہ ہم بھارت کو مجبور کریں کہ وہ پرانے پالیسیز چھوڑ کے امن کی طرف آگے بڑھے. جناب اسپیکر، جو دوسرا اہم میدان ہے جس پہ پاکستان عوام خود ایک قسم کا جنگ لڑتے آ رہے ہیں، وہ معاشی محاذ پہ. They've been fighting on the economic front for some time, where the people of Pakistan have been suffering from تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری. اور اس سلسلے میں حکومت کے پالیسیز کے نتیجے میں، فیصلے کے نتیجے میں بہت بہتری آئی ہے. خاص طور پہ مہنگائی اس طریقے سے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، میں بار بار کہتا آ رہا ہوں. اور a budget is just not columns and numbers, it's also a statement
of national resolve and vision. While the budget may not be perfect, it has incorporated some, if not all, of the Pakistan People's Party input, and my party will be supporting the federal budget. Last year, Mr. Speaker, the Pakistan People's Party was not timely consulted, and I want to thank the Prime Minister, the Foreign Minister, and the Finance Minister for engaging with consultations with the Pakistan's People's Party this time round. In line with our consultations, there are some positive aspects of the budget which I would like to appreciate on the floor. जो हमारा दिफाई बजट में 20% इजाफा हुआ है, अब ideally, in an ideal world, मैं तो चाहता कि अगर 20% डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफा होना है तो नॉन कॉम्बैट डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें कटौती करके हम ये करते, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स. और जिस तरीके से भारत आज तक कह रहा है कि ये सीज फायर नहीं, ये पॉज है, भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है. उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ. इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे. तो इस सूरत में पाकिस्तान ने ज़रूर उस जंग का तैयारी करनी है. तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है. In addition to that, in line with consultation with the Pakistan People's Party, जो 20% इजाफा हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, मैं इसका ना सिर्फ तारीफ करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ. हमने वाज़ेह एक पैगाम भेजा है कि जी हम अपना दिफाई बजट में भी इजाफा तो कर रहे हैं, मगर जो इस मुल्क के गरीब तरीन लोग हैं उनको हम भूल नहीं रहे हैं. और वहाँ जो 20% उतना ही इजाफा हुआ है, ये मैं वज़ीर आज़म साहब को और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा इजाफा है, बट एक पावरफुल सिग्नल है that we will continue to look after the most impoverished in our society. The Pakistan People's Party has always advocated for the rights of working people. हमने हमेशा कहा है कि मेहनत कश पे टैक्स ज़्यादा है, अब टैक्स अमीरों पे लगा दे, मेहनत कशों पे जो बोझ है बहुत ही ज़्यादा है. और वर्कर्स के लिए हमने हमेशा जो तनख्वाह है, जो पेंशन्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब खुद वफाकी हुकूमत की सरबराही संभाल रही थी 2008 से लेके 13 तक, हमने तारीखी इजाफा किए थे पे में और पेंशन्स में. और इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि एक जो बहुत बड़ा कामयाबी है जो हमसे अपने कंसल्टेशंस में शेयर भी किए, एंड इट्स बिन रिफ्लेक्टेड इन द बजट, कि सैलरी क्लास पे, मेहनत कशों पे जो टैक्स लगाया जाता था, पहले जो ब्रैकेट था, द लोअर एंड ब्रैकेट जिसके नीचे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो 6 लाख का था. और इस बजट ने, हुकूमत ने अब 10 लाख बना दिया. मतलब अगर आप 10 लाख तक आपका कमाई है सैलरी क्लासेस का, उन पे 0 टैक्स होगा. जनाब स्पीकर, ये एक तारीखी रिलीफ है फॉर द सैलरीड क्लास इन पाकिस्तान, एंड मैं फाइनेंस मिनिस्टर को, वजीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा फैसला लिया गया है. साथ साथ जो तनख्वाह है, जो पेंशन्स है, हम चाह तो ये रहे थे कि मज़ीद इजाफा किया जाए, और मगर चले उतना नहीं हो सका, लेकिन कुछ तो हो सका. और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हुकूमत ने 10% इजाफा किया है तनख्वाह में और 7% इजाफा किया है पेंशन्स में. इट्स एट लीस्ट एक पॉजिटिव जेस्चर टू द वर्किंग पीपल ऑफ पाकिस्तान कि इनको हम मदद देने की कोशिश कर रहे हैं मुश्किल हालात में. जनाब स्पीकर, कुछ ऐसे ख्वाहिशात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हम चाह रहे थे मगर हम इस बजट में वो नहीं हासिल कर सके. मैं उन पे ज़रूर बात करना चाहूँगा. मेरे टीम को जब मैंने हुकूमत से कंसल्टेशन शुरू की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये किया कि जो PSDP है पंजाब का,
اس میں جنوبی پنجاب کو 30% جو ان کا حق ہے، ان کا شیئر ہے، وہ دلوایا جائے. اس لیے پچھلی بار جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو اس علاقے کے اثاثے محرومی دور کرنے کے لیے ہم نے انشور کیا کہ سالوں سال ہمارا بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی ہے، ساؤتھ پنجاب کا جو شیئر بنتا ہے 30%، 31 ایگزیکٹ جو پرسنٹیج ہے، ان کا حق اپنا پرسنٹیج کے لحاظ سے ان کو دلوایا جائے. جبکہ اس بجٹ میں جس سٹیج پہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ ناممکن بنا، مگر وزیر آج یہاں بیٹھا نہیں ہے، مگر ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ وعدہ کیا کہ اگلے بجٹ کے لیے وہ ہمارے ساتھ پہلے سے بیٹھیں گے اور انشور کریں گے کہ ہم اس ڈسکریپنسی کو مزید بہتر کریں اور جنوبی پنجاب کے جو پرسنٹیج ہے ان کو دیا جائے. ایک دوسرا جو ہمارا خواہش تھا، آج بھی خواہش ہے، اس بجٹ میں اس طریقے سے ہم اس کو کور نہیں کر سکے، آنے والے بجٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس لیے کہ پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کے فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں there has never been a successful counter insurgency battle جس میں آپ نے hearts and minds کا سلسلہ you didn't win the hearts and minds of the people. یہ ایک بیسک فارمولا ہے. اگر آپ ویتنام کا جنگ بھی دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی تمام قوتیں اس لیے ہار چکے کہ وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز نہیں جیت چکے. اور یہی ریفریم پورا سی ٹی کی جو پالیسی بنا ہے دنیا بھر میں 2001 کے بعد، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو unfortunately is constantly lacking in our formulation. اور آج بھی ہمارا یہ خواہش تھا کہ بلوچستان اور پختونخوا کو، ان کی صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت فیڈرل فنڈنگ کی صورت میں سپورٹ کرے تاکہ ہم اسپیشلی پختونخوا کے عوام اور بلوچستان کے عوام جو سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی کے نتیجے میں، ان کو خاص مدد کر سکیں. وہ ہم جس طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے اس دفعہ نہیں ہو سکا. میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم سے آج بھی کہ چلے بجٹ تو پاس ہوگا، بٹ آپ ہم سب مل کے بیٹھے ایک ایسا اسٹریٹجی بنائیں جس کے نتیجے میں ہم پورا تیاری کریں کہ ان دہشت گردوں کو ہم جنگ کی بنیادوں پہ بھی اور sort of kinetic لحاظ سے بھی ان کو ہروا سکے. مگر we have to have a hearts and minds strategy that wins over the hearts and minds of the people who we've deprived, feel dispossessed and are taken advantage of, and provide the cannon fodder to very terrorists to attack Pakistan day in day out. خاص طور پہ اس لیے اب بھارت خرچ کر رہا ہے. جب بھارت خرچ کر رہا ہے دہشت گردوں پہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم بہتر اپنا ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں کے عوام کو دل و ہاتھ سے مائن جیت سکتے ہیں. ایک سیکٹر جس میں تھوڑا مایوس ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، کہ یہ بہت ضروری ہے، وہ ہمارا زرعی شعبہ ہے. جناب اسپیکر، زراعت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حکومت کی پالیسیز ہی ہمارا بیک بون کو توڑ رہا ہے، معیشت کا بیک بون کو توڑ رہا ہے. ہمارا اکنامک پراسپیرٹی کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہمیں زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا. ایگریکلچر سیکٹر میں غیر معمولی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. مگر جناب اسپیکر، وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کے کندھوں استعمال کر کے تمام صوبائی حکومتوں کو مجبور کیا کہ ایسے اقدامات ہم اٹھائے زرعی شعبے میں جس پہ ہم پرائیویٹلی بھی تنقید کرتے آ رہے ہیں، پبلکلی بھی ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں. They forced us کہ آپ ایک تو جو ایگریکلچر ٹیکس ہے کلیکشن پہ فوکس کرنے کے بجائے اتنا زیادہ اضافہ اتنا جلدی کیا گیا ہے کہ اس کا تو نقصان ہی نقصان ہونا دونوں طرف، کلیکشن میں بھی اور ان کو ڈسکریج کرنے میں بھی. خاص طور پہ جناب اسپیکر ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم سپورٹ پرائس بھی نہ سیٹ کریں، ساتھ ساتھ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم اپنے کسانوں سے پروکیور بھی نہ کریں. تو کسان جائیں تو کہاں جائیں جناب اسپیکر؟ اس وقت جو نقصان ہمارے اپنے پالیسیز کے نتیجے میں ہوا ہے، میں کم از کم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم میں جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے
ہمیں اس کو درست کرنا پڑے گا. میں صرف ایک ایگزامپل پہ غور دلوانا چاہوں گا. ان ڈیسیجنز کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے ہمارا ویٹ کراپ کو جناب اسپیکر پورا ملک کا, وہ تقریباً 800 بلین روپیز آف ڈیمیج پورے پاکستان کے ویٹ کراپ, صرف ویٹ کراپ کے اگر آپ فگرز دیکھ لیں ہوا ہے. سندھ کا نقصان میں آپ کو بتانا چاہوں گا. Since total loss for the wheat farmers of Sindh has been 150 billion rupees. اس میں سے لڑکانوں کے کسانوں کا 24 billion rupees lost, سکھر کے 26 billion lost, شہید بینظیر آباد 30 billion loss, حیدرآباد ڈویژن 22 billion loss, میرپور خاص 10 billion loss, کراچی 12 crore loss, and تھٹا and سجاول 4 billion loss. اس سے زیادہ جناب اسپیکر پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے فارمرز کا لاس کتنا ہے؟ 622 بلین. بھاولپور alone 109 billion rupees loss. DG Khan 88 billion rupees lost. Multan 29 billion rupees lost. Sahiwal 38 billion rupees lost. Faisalabad 79 billion rupees lost. Sargodha 58 billion rupees lost. Rawalpindi 28 billion rupees lost. Gujarat 46 billion rupees lost. Gujranwala 42 billion rupees lost. اور لاہور 57 billion rupees lost. جناب اسپیکر, ہم نے کسانوں کو جواب دینا ہے. اس وقت کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں جناب اسپیکر آپ کے تھرو وزیر اعظم کو کہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. اس ایگریکلچر ایمرجنسی کے تھرو جو صوبائی حکومتیں اپنے کوششیں کر رہے ہیں, ان کوششوں کو آپ مزید سپورٹ کر سکتے ہیں فیڈرل فنڈنگ کے ساتھ. ہم مل کے ان کسانوں کو وہ ریلیف پہنچائیں جو ان کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنی معیشت کو بچا سکیں, اپنی بیک بون کو, معیشت کی بیک بون کو بچا سکیں. اور یہ جو نقصان ہے ہم ان کو فائدہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی ہم نے انہی ٹولز جو آپ نے بین کیا, انہی ٹولز کو استعمال کر کے جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تھا, تو ہم نے جو سپورٹ پرائسز ہے جو اب ان پہ پابندی ہے, ان میں اضافہ کر کے ہم نے پاکستان کو ایک فوڈ انسیکیور نیشن, ایک نیشن جس نے ویٹ کو امپورٹ کرتا تھا, رائس کو امپورٹ کرتا تھا, شوگر کو امپورٹ کرتا تھا, ایک سال کے اندر ہی اندر ہم نے ویٹ بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا, رائس بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور شوگر بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کیسے کیا کہ جب آپ کے کسان خود پروڈیوس نہیں کر سکتے یا ان کا نقصان ہوتا ہے, تو پھر حکومت مجبور ہو جاتا ہے, ان کو پھر ڈالرز میں باہر سے خریدنا پڑتا ہے. تو پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے پھر ہم یوکرینین فارمرز کو فائدہ پہنچتے ہیں, ان کا ہم کراپ خرید سکتے ہیں. صدر زرداری نے وہ پہلے سال میں یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ جس سے ہم ڈالرز میں باہر سے خریدتے تھے, ہم اس کو روپیز میں اپنے کسانوں کی جیب میں ڈال کے انہی سے خرید کے اپنا معیشت کو فائدہ پہنچائیں گے. اور میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ایمرجنسی کو سمجھیں اور ان آپ کا فیصلوں پہ بھی نظر ثانی کریں, اور مزید سوچیں ہم کیسے اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, کچھ ایسے ایسپیکٹس اس بجٹ کے تھے جو ہمارے کنسلٹیشنز کے بعد بھی ایسے تبدیلیاں آئی تھے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے, اور اس میں بھی میں بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم کا, اسحاق ڈار صاحب کا, اور فائنانس منسٹر تھا کہ انہوں نے دن رات ہمارے ٹیم کے ساتھ انگیج کر کے ہر پوائنٹ پہ ہم کمپرومائز پہ آ چکے ہیں. ایک تو جو حکومت کا پہلا پروپوزل تھا ڈیجیٹل ٹیکس آن گڈز اینڈ سروسز, پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے, اور میں شکر گزار ہوں حکومت کا کہ ہمارے اعتراض اٹھانے کے بعد جو ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ہے جو غیر آئینی ہوتا اگر وہ لاگو ہوتا, وہ اب نہیں ہوگا. حکومت اس موقف سے پیچھے ہٹے ہیں, اور ڈیجیٹل ٹیکس آن سروسز ول بی لیفٹ ٹو دی پروونسز. حکومت نے فیصلہ کیا تقریباً 20% انہوں نے ٹیکس لگانا تھا سولر
سولر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے نمائندے کے بہت سخت اعتراضات تھے اس پہ، اس لیے ہمارے اکثر علاقے میں، زیادہ تر علاقے جہاں سے ہم منتخب ہو کر آئے ہیں، 16 گھنٹے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، لوگ مجبوراً یہ سولر استعمال کرتے ہیں. And I'm very grateful to the government کہ ہم اس ٹیکس کو ادا کیا گیا ہے اور اب 10% ٹیکس لگے گا. ہمارا خواہش یہ ہوگا کہ آگے جا کے ہم اس ٹیکس کو مزید کم کریں اور جو گرین انرجی آپشنز ہیں ان کو کم از کم ٹیکس کیا جائے تاکہ ہم ان کو انکریج کریں. میں جانتا ہوں کہ بہت بڑے لابیز ہیں جو پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہو فورن ہائیڈرو کاربنز پہ، مگر پاکستان کو اس کو اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے ریزسٹ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ the government has brought the solar tax down by 50% after discussions with the Pakistan People's Party. ایک اور آئی تھنک خاص محبت ہے ہمارے، آج موجود نہیں ہے ورنہ میں ضرور ان کے سامنے شکایت کرتا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بات چیت کے بعد اچانک پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے سندھ کا جو ہائر ایجوکیشن بجٹ ہے اس کو آدھا کر دی جناب اسپیکر، مطلب 50% کٹ. اس صورت میں آپ ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیے گئے، مگر ہم بہت شکر گزار ہیں نہ صرف وزیر اعظم کا، ڈار صاحب کا، فائنانس منسٹر کا، کہ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے بات چیت کر کے وہ پورا واپس کر دیا ہے. اینڈ اب اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنا وعدہ کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں. یو کین ڈو اپوزیشن فار دی اپوزیشن سیک اور یو کین اپوز فار اے کاز. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ چلے ہم کیبنٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم ادھر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے وسائل پہ بات کرنے کے لیے، حکومت سے سیاسی طور پہ، جمہوری طور پہ انگیج کر کے ہم اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنے جو عوام کے مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اس بجٹ میں ایسے چیزیں شامل کر چکے ہیں جس سے میں اب خوشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ووٹ کروں گا. اور میں اپوزیشن سے بھی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنا آپ کا حق ہوتا ہے آپ تنقید کریں. یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں تو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہم ایک پازیٹیو پروپوزلز حکومت کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں جس کا فائدہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں آپ منتخب ہو کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا رول ہے بطور اپوزیشن کہ آپ اپوزیشن کریں. وہاں آپ کا ذمہ داری ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کا صوبائی حکومت ہے کہ آپ اپنا عوام کو وہ حق پہنچائیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا اسٹریٹجی اگر تبدیل کریں گے تو نہ صرف پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا، پورا ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے. ہر چیز پہ جناب اسپیکر ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک ہی ایشو ہوتا ہے. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو. آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ اینڈ مائنس پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے، وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں، قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہم نے جنگ لڑنا ہے، نہیں قیدی کو رہا کرو. پاکستان کے عوام ضرور ایک حصہ جو اپنے آپ کو آپ کے ووٹرز، آپ کے ورکرز سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوگا، لیکن باقیوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا تو یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ان کو وہیں کے وہیں رکھیں. تو اس مطالبہ کے ساتھ ساتھ میرا اپیل ہے کہ عوام کے ایشوز کو بھی اٹھائیں. شاید اگر آپ اس ایشو کے علاوہ کوئی ایشوز اٹھائیں گے تو شاید آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے کچھ لوگ ملیں گے جو ان ایشوز کو، عوام کے ایشوز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جناب اسپیکر، کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک ضرور اس بات پہ غور کرنا دلوانا چاہوں گا کہ جو بھارت نے یہ اعلان کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، جو سندھو پہ مودی نے حملہ کیا ہے، اس کا دفاع کرنا ہر پاکستانی کا، ہم سب کا ذمہ داری ہے.
اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلے وہ لیں، چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے یا اندرونی لحاظ سے، ان کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کیس انڈس واٹر ٹریٹی میں مضبوط کیا جائے، کمزور نہ کیا جائے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ امپریشن نہ دے کہ پاکستان اس تھریٹ کو کوئی ایزی لے رہا ہے۔ بھارت نے جو اعلان کیا اور اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے 2-3 دفعہ اب انہوں نے جو ان کا ذمہ داریاں تھے وہ پورا نہیں کیے، ان کو ضرور ہمیں نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے اپروپریٹ فورمز پہ، مگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ہی ان کو چیلنج کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے پاکستان کے اندر جس سے یہ میسج جائے بھارت کو کہ ہم نے تو قبول کیا ہے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک لابی ہے اس ملک میں، جیسے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر ایشو کے پیچھے وہ قیدی کو رہا کرو، تو ایک دوسرا لابی ہے جو سمجھتا ہے، جو چاہتے ہیں، جو ایک دوسرا لابی ہے جو ہر مسئلہ کا حل ڈیم بنانا سمجھتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جہاں فائنینشی، سیاسی اور ٹیکنیکلی بنیاد پہ بنتا ہے ڈیم بنائیں۔ ہم نے بھی بنائے ہیں دونوں طریقے سے، لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، جہاں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے، اور بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دھمکی یا اشارے دے رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے۔ اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں، اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے، یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے۔ میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں جو اپرووڈ ڈیمز ہیں، جو غیر متنازع ڈیمز ہیں، جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں، ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے میں ان کے ساتھ دیتا ہوں، ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھے ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں، اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ پاکستان روس کے بعد سب سے بڑا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کا ہے۔ فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار ہم انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے آج تک استعمال کر رہے ہیں جناب اسپیکر۔ جب دنیا بھر میں پانی کا اتنا قدر ہوتا ہے کہ ایک ڈراپ کو گنا جاتا ہے، اٹ میکس نو سینس کہ سالوں سال پاکستان فلڈ اریگیشن پہ ہی یہ ہم زور دیتے ہیں۔ اگر ہم آج انویسٹ کرتے ہیں اس ٹرانزیشن میں، آج انویسٹ کرتے ہیں تو کل کے لیے ہمارے تیاری ہوگا۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے، بعد میں جب پانی کی اتنا قلت ہے تب سوچتے ہیں، تو perhaps it will be too late. I request the government کہ آپ صوبائی حکومتیں کے ساتھ مل کے اس پہ بات کریں۔ We're happy to do provide our share of funding آپ کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ یہ جو فارمنگ کے منصوبے ہیں اور یہ دوسرے منصوبے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں، ہم اسمارٹ اریگیشن کے تھرو اگر ہم اسمارٹ اریگیشن کرتے ہیں تو جہاں ہمارا اس وقت آباد علاقے ہیں، جہاں ایگریکلچر چل رہا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو چولستان اور تھر کے علاقے ہیں، بچا ہوا پانی کو اسمارٹ اریگیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ آگے جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کو کا شکریہ بھی، ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہر فورم پہ، ہر محاذ پہ، جنگ کے میدان میں، سفارتی میدان میں اور بیانیہ کے میدان میں بھارت ہار چکا ہے، پاکستان جیت چکا ہے، پاکستان زندہ باد۔ Consideration of the recommendations made by the Senate of Pakistan, general recommendation. جی عمر ایوب صاحب بات کیجئے جنرل ریکمنڈیشنز پہ۔